बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ। और पाकिस्तान से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन चार खबरें हैं और पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा कुछ बदला बदला सा लगता है। अब ये किस तरफ बदलाव आया है, इस पर आज हम बात करेंगे। पहली खबर, खान साहब इस्लामाबाद पहुंचे, लॉन्ग मार्च पहुंचता है, शेलिंग को अबूर करके, रुकावटों को तोड़कर, लेकिन खान साहब तकरीर करते हैं और घर को चले जाते हैं। और उन्होंने एक और डेट दे दी 6 दिनों की, और कहा कि दोबारा हम आएंगे, आइंदा का लाएमल दिया जाएगा। क्या हुआ, किस जर्नल की गारंटी थी, ताकतवर हल्के क्या सोच रहे थे, क्या सिक्योरिटी दी गई, जमानतें क्या थी, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। राय साहब, दूसरी तरफ अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। जो खबर है वो माशी है, लेकिन इसका ताल्लुक सियासी है और मुश्किल फैसलों का कहा गया कि करने पड़ेंगे। IMF की जो तलवार थी वो लटक रही है। IMF ने कहा जाओ तेल की कीमतें बढ़ाओ। अब फैसला हो गया। अगर एक तरफ बात हो रही है तो दूसरी तरफ ये मुश्किल फैसले क्यों नून लीग कर रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर ओवरसीज पाकिस्तानी नैब कवानीन तरमीम। राय साहब, खबरें कोई अच्छी नहीं आ रही पाकिस्तान से इन तमाम कवानीन के हवाले से, और ओवरसीज पाकिस्तानियों में भी काफ़ी गम गुस्सा पाया जाता है। लेकिन कमिंग बैक टू द फर्स्ट न्यूज़, राय साहब, खान साहब इस्लामाबाद पहुंचे, उन्होंने ऐलानात किए, उसी तरह पहुंचे, उसी तरीके से पहुंचे, वही स्ट्रेटजी रखी गई। रोकने की कोशिश की गई राना सनाउल्लाह की तरफ से, लेकिन नहीं रुका ये काफिला। इस्लामाबाद पहुंच जाता है और फिर खान साहब का ये ऐलान करना कि हम जा रहे हैं और 6 दिन के बाद दोबारा हम, अगर कुछ ना किया गया, अल्टीमेटम दिया, दोबारा सड़कों पर होंगे, आइंदा का लाएमल का ऐलान किया जाएगा। राज साहब, क्या गारंटी दी गई है? क्योंकि खान साहब का वहां से निकल जाना, चले जाना, लोग भी ये सवाल कर रहे हैं, पूछना चाहते हैं कि कुछ घंटों में ऐसा क्या हो गया कि खान साहब को वहां से जाना पड़ा? क्या हुआ ऐसा कि कोई जमानत ऐसी आ गई, किसी ने फोन किया, और क्या फोन पर कहा गया? देखें हाशमी साहब, इस हवाले से दो इतलात हैं और एक मुसद्दका खबर है जो अंदर की खबर है। वो अंदर की खबर भी मैं बताता हूँ, और जो दो इतलात हैं उनके मुतल्लिक भी मुख्तसरन बताता हूँ। एक इतला तो ये फैलाई जा रही है, या आप कह सकते हैं कि ये दावा किया जा रहा है और इसको एक इंकशाफ के तौर पर आगे फैलाया जा रहा है। और वो दावा ये किया जा रहा है कि जिस वक्त खान साहब इस्लामाबाद में दाखिल हो रहे थे और दूसरी जानिब डी चौक में बदतरीन किस्म की शेलिंग हो रही थी और खान साहब का काफिला इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो रहा था, तो उस वक्त एक ताकतवर शख्सियत इंटरवीन करने के लिए ऐवान सदर पहुंची। अब जब ताकतवर शख्सियत का नाम लिया जाता है तो इसका साफ मतलब यह है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से या पाकिस्तान की फौज से कोई जुड़ी हुई शख्सियत ऐवान सदर पहुंची। और ऐवान सदर जाने से पहले इसी शख्सियत के मुतल्लिक ये दावा किया गया कि ये शख्सियत प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंची। शख्सियत का नाम नहीं लिया गया, इसलिए मेरे पास और कोई चारा नहीं है कि मैं इस शख्सियत के लिए शख्सियत का लफ्ज इस्तेमाल करूं। तो दावा यह किया गया कि ये शख्सियत पहुंची प्राइम मिनिस्टर हाउस में, शहबाज शरीफ के साथ इस शख्सियत की मीटिंग हुई और ऐन उस वक्त हुई जब डी चौक एक बड़ा खूनी मंजर पेश कर रहा था और ये इंपोर्टेड हुकूमत तारीख की बदतरीन वहां पर शेलिंग कर रही थी। बच्चे भी जख्मी हो रहे थे, खवातीन भी जख्मी हो रही थी, और बड़ी दिल दहला देने वाली फुटेजेस और वीडियोस वहां से आ रही थी। दूसरी जानिब खान साहब के साथ जो केपी से काफिला आया था उसमें लोग बड़े पुरजोश थे। लोगों में एक, आप ये भी कह सकते हैं कि नफरत भी भरी हुई थी, आग भी भरी हुई थी उनके दिलों में कि डी चौक में क्या हो रहा है। हमने तो एक पुरअमन एहतजाज करना था, इससे पहले हमने 17 जलसे किए, हमने एक गमला नहीं तोड़ा, लेकिन इस इंपोर्टेड हुकूमत ने हमारी खवातीन पर और हमारे बच्चों के ऊपर बड़ा जुल्म किया। और पूरी तरह एक, आप कह सकते हैं कि चार्ज किस्म का क्राउड खान साहब के साथ था और बहुत बड़ी तादाद में था, अगरचे अटक पुल के ऊपर भी बदतरीन शेलिंग की गई थी। अब दावा यह किया गया है कि ऐन उसी वक्त शहबाज शरीफ के साथ वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक ताकतवर शख्सियत ने मुलाकात की। इसी मुलाकात की ड्यूरेशन 45 मिनट तक की बताई गई है इस दावे के मुताबिक। और फिर यह कहा गया कि शहबाज शरीफ को इस शख्सियत ने
کہا کہ آپ صدر کو ایڈوائس بھیجیں کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں، اور 2 جون کی آپ ایڈوائس بھیجیں، 2 جون کی سمری بھیجیں کہ 2 جون کو آپ اسمبلیاں تحلیل کریں، کیونکہ آئینی طور پر صدر پاکستان خود سے اب اسمبلیاں تحلیل نہیں کر سکتے. صرف اسمبلی اسی صورت میں تحلیل ہو سکتی ہے جب پرائم منسٹر آفس سے ایک ایڈوائس بھیجی جائے، ایک سمری بھیجی جائے. پھر دعویٰ یہ بھی کیا گیا کہ یہ سمری لے کر یہی طاقتور شخصیت شہباز شریف سے سائن کروانے کے بعد ایوان صدر گئی، اور ایک انویلپ میں یہ سمری تھی اور ایوان صدر میں صدر عارف الوی کے حوالے کی گئی، اور صدر عارف الوی سے کہا گیا کہ اب آپ نے 2 جون کو اسمبلیاں توڑنی ہیں اس اطلاع کے مطابق اور اس دعوے کے مطابق. اور پھر صدر نے عمران خان صاحب کو کال کی اور ان کو بتایا کہ گارنٹی آ گئی ہے کہ 2 جون کو جو اسمبلیاں ہیں یہ تحلیل کر دی جائیں گی، اس لیے آپ اب دھرنا نہ دیں اور واپس چلے جائیں اور انتظار کر لیں 6 دن کا کہ اگلے 6 دن میں کیا ہوتا ہے. اب یہ جو اطلاع اور یہ جو دعویٰ ہے یہ کیا گیا ہے میجر ریٹائرڈ عادل راجہ کی جانب سے، اور انہوں نے کوٹ کیا ہے ایک بریگیڈیئر کو، اور بریگیڈیئر کو کوٹ کرنے سے مراد اور ان کا تاثر یہ ہے کہ شاید کوئی اندر کی خبر، ظاہر ہے کہ بریگیڈیئر ہے تو اس کے پاس کوئی اندر کی خبر ہوگی اور اس کو یہ بھی پتا ہوگا کہ یہ پس پردہ کیا معاملات چلے. لیکن ہاشمی صاحب میں کوئی عادل راجہ میجر ریٹائرڈ کے سورسز کو چیلنج نہیں کر رہا، نہ میں ان بریگیڈیئر صاحب کے سورسز کو چیلنج کر رہا ہوں، لیکن میرے جو ذرائع ہیں جو طاقتور حلقوں میں بھی ہیں، جو تحریک انصاف میں بھی ہیں اور جو ایوان صدر میں بھی ہیں اور پرائم منسٹر آفس میں بھی ہیں، انہوں نے اس خبر کی تصدیق نہیں کی. یعنی یہ دعویٰ ہمارے جو ویورز ہیں یہ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ کی جو ٹویٹر ہے اس ٹویٹر اکاؤنٹ پر دیکھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کا دعویٰ درست ہو، لیکن میرے جو ذرائع ہیں چاروں اطراف سے وہ اس خبر کی تصدیق نہیں کر رہے. لیکن میرے ذرائع ایک اور جی آپ کی ذرائع پہ جانے سے پہلے ایک میں آپ کو اور بھی بات بتا دوں. آن ٹیلی ویژن شاہ محمود قریشی نے 19 جون کی ڈیٹ بھی دی ہے. جی اب یہ جو میرے ذرائع خبر کنفرم کر رہے ہیں، جو تصدیق شدہ خبر ہے جس کو میں اون کر سکتا ہوں، وہ اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں. جی ایک تو جب خان صاحب اسلام آباد میں داخل ہو رہے تھے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ 11 سے 12 بجے کے درمیان ان کو ایک میسج دیا گیا تھا، ان کو ایک پیغام پہنچایا گیا تھا کہ آپ دھرنا نہ دیں، اور یہ اس پیغام کا تسلسل تھا جو خان صاحب کو پہلے پہنچائے گئے تھے. اور خان صاحب نے پہلے خود بتایا تھا کہ مجھے کہا گیا تھا کہ آپ 2 دن لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان اس میں تاخیر کر دیں. پھر 22 مئی کو جس دن میں نے لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کر دیا اس دن بھی مجھے پیغام بھیجا گیا تھا کہ ابھی آپ تھوڑا ویٹ کر لیں. تو اسی پیغام کا ایک تسلسل تھا اور خان صاحب کو 11 سے 12 بجے کے درمیان ایک پیغام پہنچایا گیا تھا کہ آپ دھرنا نہ دیں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈی چوک میں جس قسم کی خوفناک صورتحال تھی، اور اس کے بعد بہت کننگلی اس گورنمنٹ نے آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو بلا لیا. اب ہاشمی صاحب یہ خبر میں نے 1 دن پہلے اپنے پلیٹ فارم پر دے دی تھی. اس وقت یہ نون لیگ کے جو نوسر باز ہیں کچھ، میں تمام نون لیگ کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، تو انہوں نے کامنٹس کرنے شروع کر دیے، کہاں ہے وہ نوٹیفیکیشن، کہاں ہے نوٹیفیکیشن، کوئی فوج کو نہیں بلایا گیا. یہ میں نے پرسوں رات جو ہے وہ خبر دی تھی کہ انہوں نے فوج کو بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور جس رات کو خان صاحب پہنچیں گے یہ فوج کو بلانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے. تو اس وقت تو بڑی تنقید بھی کی نون لیگ کے لوگوں نے، 2-4 لوگوں نے کالز بھی کی اور کہا کہ نہیں یہ خبر درست نہیں ہو سکتی. لیکن آپ دیکھ لیں کہ جس وقت خان صاحب کا یہ قافلہ داخل ہو رہا تھا تو انہوں نے آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو طلب کر لیا. اب یہ بڑی خطرناک صورتحال تھی ہاشمی صاحب، کیونکہ جس قسم کا غم و غصہ تھا لوگوں میں، اور آرٹیکل 245 کے تحت پھر فوج کی ڈپلائمنٹ، یعنی رینجرز اور ایف سی کے علاوہ براہ راست فوج کی ڈپلائمنٹ ریڈ زون کی حفاظت کے لیے اور ڈی چوک کی حفاظت کے لیے جہاں پر پہلے شیلنگ ہو رہی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کے کارکن، تحریک انصاف کی قیادت اور فوج آمنے سامنے آ سکتے تھے. اور یہی رانا ثناء اللہ کا اور مریم نواز کا گھناؤنا منصوبہ تھا، جو پہلے مریم نواز نے گراؤنڈ بنایا تھا نا، جس کے متعلق ہم نے بات کی تھی
جب وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ مارچ تو فوج کے خلاف مارچ ہے، فوجی قیادت کے خلاف مارچ ہے، اب اس گھنونے منصوبے کو انہوں نے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی اور فوج کو طلب کر لیا۔ اب یہاں پر اگر تصادم ہوتا اور یہاں پر خان صاحب بیٹھ جاتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج کے ساتھ بھی محاذ آرائی شروع ہوتی، اور اسی وجہ سے خان صاحب نے اپنے خطاب میں یہ مینشن کیا کہ یہ پولیس بھی ہماری ہے، یہ فوجی جوان بھی ہمارے ہیں، اور یہ ہمیں فوج سے لڑانا چاہتے تھے۔ اور خان صاحب نے اس بات پر افسوس کا اظہار بھی کیا، اس کو مذمت بھی کی کہ رینجرز کے ذریعے بھی شیلنگ کروائی گئی، جو تحریک انصاف کے نہتے کارکن تھے جن کے ہاتھوں میں صرف جھنڈے تھے۔ اور سب سے افسوسناک بات یہ ہاشمی صاحب، میں ریڈ زون میں موجود تھا، اور ریڈ زون میں بچوں کے اوپر اور خواتین کے اوپر جتنی بے دردی کے ساتھ آنسو گیس کے شیل اور لاٹھیاں برسائی گئیں، اس طرح کے منظر ہم نے اپنی 20-22 سال کی صحافت میں نہیں دیکھے کہ خواتین، بچوں اور بچیوں کو بھی اتنی بے دردی سے ان کے اوپر تشدد کیا گیا اور ان کے اوپر ٹیئر گیسنگ کی گئی۔ اب خان صاحب کو اسی پوری سچویشن میں پیغام یہ تھا، جس کے متعلق ہمارے ذرائع نے تصدیق کی، کہ ابھی اگر یہ حکومت تحلیل کر دیں گے، اگر ابھی یہ قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیں گے، تو پھر ایک تاثر یہ بنے گا اس حکومت کے موقف کے مطابق کہ خان صاحب کی سیاسی جیت ہو گئی، خان صاحب دھرنا لے کے آئے، خان صاحب لانگ مارچ لے کے آئے، اور اسی وقت اس حکومت نے اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ کر لیا اور اسی وقت حکومت ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا، تو اس سے ایک بہت بڑا دھچکا لگے گا۔ اس لیے یہ امپورٹڈ حکومت فوری طور کے اوپر اسمبلیاں تحلیل کرنے کا یا حکومت کے خاتمے کا فیصلہ نہیں کرنا چاہتی، یہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب کو یہ کریڈٹ ملے۔ پھر یہ پیغام دیا گیا خان صاحب کو، اور اس میں آپ کو ایک اور بریکنگ نیوز بھی بتا دوں کہ یہ خبر بھی سب سے پہلے میں نے دی تھی، جس کی اب شاہ محمود قریشی نے ایک ٹی وی پروگرام میں 16 گھنٹے کے بعد تصدیق بھی کی ہے کہ پشاور سے 3 رہنما پی ٹی آئی کے ایسے تھے جنہوں نے فلائی کیا۔ جو مذاکرات کی خبر میں نے دی تھی کہ جی ایچ کیو کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، انہوں نے فلائی کیا تو پہلے یہ اطلاعات آئیں اور یہ افواہیں پھیل گئیں کہ یہ ایک پراپرٹی ٹائکون کا ہیلی کاپٹر ہے۔ اس طرح کی جان بوجھ کر اطلاع پھیلائی گئی اور ان کا ہیلی کاپٹر یوز کر کے پی ٹی آئی کے 3 رہنما جی ایچ کیو پہنچے اور انہوں نے طاقتور حلقوں کے ساتھ ملاقات کی۔ اب ملاقات کی حد تک تو خبر جو میں نے دی تھی وہ 100% اس کی تصدیق ہو گئی، شاہ محمود قریشی نے بھی تصدیق کر دی، لیکن وہ جو ہیلی کاپٹر تھا وہ طاقتور حلقوں کا تھا، وہ کسی کاروباری شخصیت کا نہیں تھا۔ انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا کہ ٹھیک ہے، جو حکومت گرانے کے لیے بات چیت ہو رہی تھی، جس کے متعلق خان صاحب نے بھی کہا کہ مجھے پیغامات بھجوائے جا رہے تھے، تو ایک تو یہ ہیپننگ ہوئی، اور دوسری جو ہیپننگ تھی وہ یہ تھی کہ 6 دن 5 دن ویٹ کر لیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت جو کہ سیاسی سبکی سے بچنے کے لیے اس وقت نہیں چاہتی کہ وہ الیکشن کا اعلان کر دے، ہم ان کے ساتھ بات کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ 5-6 دن کے اندر آپ کو مطلوبہ نتائج مل جائیں۔ اب یہ 2 وجوہات تھیں کہ ایک تو خان صاحب کا ایجنڈا پاکستان کو سری لنکا بنانا تو نہیں ہے، آخر الٹیمیٹلی یہ پاکستان ہم سب کا ہے، اور خان صاحب اس پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، 22 کروڑ عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ بڑا آسان تھا، وہاں پر بیٹھ جاتے خان صاحب، اتنی بڑی تعداد میں وہاں پر لوگ موجود تھے، اور خان صاحب بیٹھ جاتے۔ سپریم کورٹ کا حکم آ گیا تھا کہ رکاوٹیں آپ ہٹا دیں، اس کا مطلب ہے کہ رکاوٹیں ہٹ جاتی، اور جن لوگوں کو انہوں نے روکا تھا پنجاب سے، کے پی سے، اسلام آباد، راولپنڈی سے، خان صاحب اگر وہاں پہ 8 گھنٹے بھی بیٹھ جاتے تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ مزید وہاں پہ ڈی چوک پہنچ جاتے، کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا تھا کہ اب آپ رکاوٹیں نہیں لگا سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا وہاں پہ 8-10 لاکھ لوگوں کو اکٹھے کر لینا، اور ڈی چوک سے لے کر پھر آپ کے F10 مرکز تک وہاں پہ لوگ ہی لوگ ہونے تھے۔ لیکن ہاشمی صاحب، اس میں ایک بڑا خوفناک تصادم ہو جانا تھا، کیونکہ یہ جو رانا ثناء اللہ کرمنل مائنڈڈ ایک انٹیریئر منسٹر ہیں، انہوں نے وہاں پہ شیلنگ کروانی تھی، فوج کو استعمال کروانا تھا، اس میں پی ٹی آئی کا جانی نقصان بھی ہونا تھا، اور پھر اس ملک کے اندر ایک ایسا انتشار پیدا ہو جانا تھا جس کی تلافی ممکن نہ ہوتی۔ تو اس لیے خان صاحب نے، بہت سے لوگوں نے مجھے کالز کی ہیں، پی ٹی آئی کے بے شمار لوگوں نے مجھے ٹیکسٹ کیے ہیں، کالز کر کے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے، تو یہ ایک بڑا وائز ڈیسیژن تھا جو
مقصد حاصل کرنا تھا اس دھرنے کے ذریعے، اس لانگ مارچ کے ذریعے، وہ حاصل کر لیا گیا۔ یہ بتا دیا گیا کہ آپ ہمیں نہیں روک سکتے، ہم ڈی چوک میں آ سکتے ہیں، آپ نے ہر طرح کا ظلم کر لیا، اس کے باوجود ہمارے کارکن یہاں پر پہنچ گئے۔ اور دوسرا جو یہ کہا گیا کہ 6-7 دن ویٹ کر لیں، تو خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ 6-7 دن کے بعد یہ کوئی ضرور ہی اسمبلی ٹوٹ جائے گی اور یہ کوئی حکومت گر جائے گی، لیکن خان صاحب چاہتے یہ ہیں کہ یہ 6-7 دن بھی دیکھ لیے جائیں، اور خان صاحب نے ساتھ وارن بھی کیا کہ میں 6-7 دن دیکھوں گا، اور اگر یہ نتائج جو ہم چاہتے ہیں یعنی الیکشن کا اعلان اور قومی اسمبلی کی تحلیل، اگر یہ نہ ہوا تو ہم دوبارہ واپس آئیں گے۔ اب اس میں ہاشمی صاحب ایک اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ شہباز شریف کا خطاب آپ نے سنا ہوگا قومی اسمبلی میں۔ ایک تو انہوں نے جلدی جلدی جس قسم کی ترامیم کرنی شروع کر دی ہیں، انتخابی اصلاحات کو ختم کرنا شروع کیا ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کا حق، تو اس سے بھی لگتا ہے کہ الیکشن کی جانب یہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اور پھر شہباز شریف نے کہا کہ خان صاحب دوبارہ دھرنا نہ دیں، پی ٹی آئی دوبارہ دھرنا نہ دے، ہمارے دروازے مذاکرات کے لیے کھلے ہیں اور ہم مذاکرات کے لیے ایک کمیٹی بھی بنانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کے لیے کمیٹی بھی بنانے کے لیے تیار ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی ایچ کیو میں اور پس پردہ کہیں نہ کہیں نئے الیکشن کے حوالے سے خد و خال اس منصوبے کے طے کیے جا رہے ہیں کہ کس قسم کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں بات ہو رہی ہے، لیکن اصل جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ایک سالڈ گارنٹی کے لیے 5-6 دن کا ویٹ کیا گیا ہے، اور 5-6 دن کے اندر اگر مطلوبہ نتائج نہیں ملتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب دوبارہ سے آئیں گے دھرنا دینے کے لیے۔ اور اب چونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر بھی ہے کہ آپ رکاوٹیں نہیں کھڑی کر سکتے، آپ آئینی حقوق کو پامال نہیں کر سکتے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کتنے لاکھ لوگ بہت آسانی سے ڈی چوک میں پہنچ جائیں گے۔ اب اس میں ہاشمی صاحب دوسری بات یہ بھی ہے کہ احسن اقبال نے بھی یہ کہا ہے، احسن اقبال نے کہا ہے کہ ہم الیکشن کروانے کے لیے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، ہم تیار ہو گئے تھے پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات چیت کے لیے۔ اور یہ انہوں نے ہماری ایک اور خبر کی تصدیق کی، جیو کے ایک پروگرام میں انہوں نے کہا کہ لیکن آخری لمحے میں ہمیں یہ لگا کہ عمران خان نے ہماری کنپٹی پر بندوق رکھ دی ہے کہ فوراً الیکشن کا اعلان کریں، اور اگر ہم نے دھرنے کے دوران الیکشن کا اعلان ہم کر دیتے اور اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیتے تو ہماری سیاست بالکل مر جاتی، ہماری ساکھ تباہ ہو جاتی۔ اس کے بعد پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ابھی ہم فوری الیکشن کی جانب نہیں جائیں گے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اگلا الیکشن اگلے سال ہوگا، سپٹمبر اکتوبر میں ہوگا، لیکن جی ایچ کیو سے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ الیکشن کی جو وائبز آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ اکتوبر نومبر میں اگلا الیکشن ہوگا۔ رائے صاحب یہ تو ٹھیک ہے، نون لیگ کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ فیصلہ وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایوان یہ فیصلہ کرے گا، پیپلز پارٹی کے اوپر اور ان کی طرف دیکھا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی سب سے بڑا ہرڈل ہے۔ شاہ محمود قریشی نے بھی آج یہ کہا کہ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ الیکشن ہو، کیونکہ ان کے ہاتھ میں اگر ملک کے اندر دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں تو یہ اتنا کچھ جو وفاق میں انہیں ملا شاید آئندہ حکومت کے اندر انہیں نہ مل پائے۔ سندھ کے اندر جو ان کی پوزیشن ہے وہ اسے دوبارہ وہ ری کیپچر کر لیں، ری گین کر لیں، لیکن ملک کے اندر جو سیاسی صورتحال، پوزیشننگ اور ایک اہم اتحادی کے طور پر وہ سامنے آئے، اور پھر فارن منسٹری ان کے پاس ہے، بہت ساری منسٹریز ان کے پاس ہیں، ایک مقام ہے، فیصلے کروا سکتے ہیں۔ وہ جو کنفرنٹیشن جو وفاق کے ساتھ ماضی میں رہی عمران خان کے ساتھ پیسوں کے معاملے پر، این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے اور دیگر معاملات ہیں، وہ شاید اس حکومت میں انہیں دیکھنے نہ پڑیں، اور اب یہ جو کہتے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو پیپلز پارٹی از دا بگیسٹ ہرڈل، لیکن یہاں لندن میں بھی بات یہ ہو رہی ہے کہ جلد سے جلد اس حکومت کو جانا چاہیے، تحلیل کریں اور الیکشن کروائیں۔ دیکھیں، دو اس میں اہم نکات ہیں۔ ایک نقطہ تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو پتا ہے کہ نئے الیکشن ہو جائیں، اس کے بعد نئے الیکشن ہو جائیں، چاہے 25 الیکشن بھی ہو جائیں، پیپلز پارٹی نہ پنجاب میں حکومت بنا سکتی ہے نہ وفاق میں حکومت بنا سکتی ہے۔ اگلا الیکشن اگر کل بھی ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ اس نے سندھ میں ہی حکومت بنانی ہے۔ تو آصف علی زرداری اپنی سندھ حکومت کا 1 سال کم نہیں کرنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم 1 سال سندھ کو مزید نچوڑیں۔ دوسرا، وفاق میں جو کچھ ان کو ملا ہوا ہے یہ بالکل دوبارہ ان کو نہیں مل سکتا۔
لیکن اس میں جو زیادہ اہم نقطہ ہے ہاشمی صاحب وہ یہ ہے کہ اگلے الیکشن کا فیصلہ آصف علی زرداری نے نہیں کرنا، اس حکومت کو ختم کرنے کا فیصلہ آصف علی زرداری نے نہیں کرنا۔ کیا خان صاحب کی حکومت ختم کرنے کا فیصلہ آصف علی زرداری نے کیا تھا، شہباز شریف نے کیا تھا یا اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا؟ خان صاحب پرائم منسٹر ہیں، ابھی جو انہوں نے پرائم منسٹر تھے، جو انہوں نے ڈی چوک میں خطاب کیا وہ آپ نے بھی سنا ہوگا، ہمارے ویور نے بھی سنا ہوگا، اس میں انہوں نے واضح طور پر یہ اشارہ کیا کہ یہ جو ان کی حکومت گری، جب ان کی حکومت غیر مستحکم ہوئی تو اس کے پیچھے بھی انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا۔ یہ تو خان صاحب نے بڑے واضح انداز میں اب بتا دیا ہے۔ تو اب اس صورتحال میں جب شہباز شریف کی حکومت ایک ووٹ کی برتری پر کھڑی ہے، صرف ایک ووٹ کی برتری پر، تو اب آپ بتائیں کہ وہ ایک ووٹ ادھر سے ادھر کرنا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی مشکل کام ہے؟ شہباز شریف میں تو اتنی جرت ہی نہیں ہے، خان صاحب نے تو بڑی مزاحمت کی، خان صاحب نے تو بڑی ریزسٹنس کی، شہباز شریف کو تو کوئی آرمی کے سربراہ کو چھوڑ کر نیچے کسی کیپٹن کا یا سپاہی کا کوئی ٹیکسٹ بھی آ گیا نا تو شہباز شریف نے ٹانگیں ان کی کانپیں گی اور انہوں نے 1 منٹ کے اندر الیکشن کا اعلان کر دینا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ کوئی آصف علی زرداری نے فیصلہ کرنا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ فیصلہ تو اسٹیبلشمنٹ نہیں کرنا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا اب امتحان بھی ہے، کیونکہ جس طریقے سے رینجرز کو استعمال کیا گیا، جس طریقے سے آرمی کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی اس امپورٹڈ حکومت کی جانب سے، یہ تو آرمی کے امیج کے لیے بہت ہی تباہ کن ہے، کیونکہ آرمی کہاں سے طاقت لیتی ہے، فوج کہاں سے طاقت لیتی ہے؟ عوام سے، اور عوام کی والہانہ محبت کی وجہ سے ہی ہماری آرمی اتنی مضبوط رہی ہے۔ تو اس طاقت میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اس کا خیال اب ملٹری لیڈرشپ کو اور اسی طرح جو فوج کے ذمہ دار لوگ ہیں ان کو ہونا چاہیے، اور ہو بھی رہا ہوگا۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ گلے شکوے زیادہ بڑھیں، غم و غصے میں بدل جائیں، اگلے الیکشن کے لیے جو اکتوبر ہے وہ ایک آئیڈیل مہینہ ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے ارینجمنٹ کیا جائے، جس طرح سے خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو سازش ہو گئی اس کو چلیں، آگے چلیں، اس کو ہم بھول جاتے ہیں تاکہ ملک میں انتشار نہ پیدا ہو۔ میں یہ قربانی دے دیتا ہوں کہ میں اس تحریک سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں، لیکن آپ اگلا الیکشن کرائیں۔ اچھا راجہ صاحب، ہمیشہ یہ کہا گیا کہ جو معاشی فیصلے وہ سیاست سے جڑے ہوئے ہیں، معیشت میں استحکام آئے گا اگر سیاست میں استحکام آئے گا، اور نون لیگ کی حکومت بڑے فیصلے، مشکل فیصلے نہیں کر پائی، اور وہ یہ کہتے رہے کہ اگر ہم نے مشکل فیصلے معیشت کے حوالے سے کرنے یعنی IMF کی شرطیں ماننی ہیں اور عوام پر مہنگائی کا بوجھ ڈالیں گے، جس طرح آج ہم نے دیکھا کہ 12 بجے کے بعد پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا، 30 روپے کا اضافہ۔ اب اس کا اثر نون لیگ کی سیاست پر کیا پڑے گا؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اور اگر نون لیگ یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ غلط ہوگا، ہمارے اوپر جتنی جو اس کا ڈسکریڈٹ جو ہے وہ عوام ہمیں دے گی کہ اس حکومت نے ہمارے اوپر مہنگائی جو ہے وہ کی ہے اور یہ حکومت ذمہ دار ہے، تو رائے صاحب اس کو کیسے نون لیگ کیٹر کرے گی؟ اس کے پیچھے کیا منطق ہو سکتی ہے؟ اگر گارنٹی 6 دن کی دی گئی اور دوسری طرف آپ ایسے فیصلے کر رہے ہیں، مشکل فیصلے کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف اور صرف دکھاوا تھا، خان صاحب کو وہاں سے ہٹانا تھا، اور فیصلے بھی ہو رہے ہیں پاکستان کے طاقتور حلقوں نے تو یقیناً کہا ہوگا، خان صاحب کہتے رہے کہ یہ ذمہ دار تھے، انہوں نے حکومت کو گرانے میں ان کا کردار رہا، تو انہوں نے کہا ہوگا نون لیگ کو بھائی مشکل فیصلے کرو، آپ حکومت پہ آ گئے ہیں، اب آپ نے چیزیں سنبھالنی ہیں۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، شہباز شریف کسی بھی صورت اپنی شیروانی نہیں اتارنا چاہتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مریم نواز تو یہ چاہتی تھیں کہ شاہد خاقان عباسی کو پرائم منسٹر بنایا جائے، تاکہ شہباز شریف اگر پرائم منسٹر بن گئے تو اس کے نتیجے میں میاں نواز شریف اور میری سیاست پس منظر میں نہ چلی جائے۔ ابھی آپ دیکھ لیں، مریم نواز ہر روز پریس کانفرنس کر رہی ہیں، کیا ان کی کوئی کیپیسٹی ہے پریس کانفرنس کرنے کی؟ وہ ایک تو کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے، دوسرا وہ عدالت سے نااہل ہیں، تیسرا وہ عدالت سے سزا یافتہ ہیں، لیکن صرف ریلیونٹ رہنے کے لیے، اور الٹا حالانکہ نون لیگ کو پتہ بھی ہے، شہباز شریف گروپ اس سے اریٹیٹ بھی ہوتا ہے، کیونکہ مریم نواز جب بھی بولتی ہیں شہباز شریف اور ان کی حکومت کے لیے مشکلات کھڑی ہوتی ہیں، لیکن مریم نواز اتنی فرسٹریٹڈ ہیں، جو ایک پوری ڈیل مکمل نہیں ہو سکی، یعنی میاں نواز شریف کی واپسی کی، میاں نواز شریف کی نااہلی کے خاتمے کی اور مریم نواز کی نااہلی کے خاتمے کی، تو وہ خود کو سیاست میں ریلیونٹ رکھنے کے لیے پریس کانفرنس وغیرہ بھی کرتی رہتی ہیں۔
اب ان کے ساتھ اصل ایشو یہ ہے کہ ان کو خدشہ ہے کہ ہم سے یہ مشکل فیصلے بھی اسٹیبلشمنٹ کروا لے گی، کیونکہ اس وقت ملک بالکل دیوالیہ ہونے کے قریب تھا، اور خان صاحب ان کی لیڈرشپ تھی جب وہ مشکل فیصلے کر رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ مہنگائی انٹرنیشنل فینومنا ہے، وہ فگرز کوٹ کر رہے تھے کہ انٹرنیشنل لیول پر کس قسم کی مہنگائی ہے، تو یہی مریم نواز، ان کا سوشل میڈیا سیل اور ان کے قریبی صحافی اس وقت جب بھی 3 روپے 4 روپے بھی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا تھا تو آسمان سر پر اٹھا لیتے تھے کہ او ہو، خان صاحب نے تو عوام کو کچل دیا، عوام پر بڑا ظلم کر دیا۔ لیکن ابھی پہلے تو ان میں معاشی فیصلے کرنے کی جرت ہی نہیں تھی، اب جو 30 روپے انہوں نے بڑھا دیے ہاشمی صاحب، پیٹرول کی قیمت انہوں نے بڑھائی ہے، یہ تو اگر چاہتے اور ان کے اندر کوئی ویژن ہوتا تو یہ پیٹرول کی پرائسز کو کسی اور مد میں سے بھی ریکور کر سکتے تھے، جیسے خان صاحب کے دور میں 4 مہینے تک پیٹرول پرائسز منجمد کی گئیں اور پھر ٹارگیٹڈ سبسڈی بھی دی گئی، یعنی جو نچلا طبقہ تھا اس کو ٹارگیٹڈ سبسڈی بھی دی گئی۔ ابھی آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف صرف اشتہارات چلانے کے لیے، خان صاحب کی حکومت کے خلاف جو اشتہارات چل رہے ہیں ان کے لیے کروڑوں روپے دیے گئے ہیں، تو وہاں پر یہ کروڑوں روپے خرچ کر سکتے ہیں، لیکن پیٹرول کی مد میں سبسڈی انہوں نے نہیں دی، اور پیٹرول کی مد میں سبسڈی نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہر چیز مہنگی ہو جائے گی۔ یعنی پہلے اگر یہ ٹارگیٹڈ اشیاء کے اوپر سبسڈی ختم کرتے تو ہو سکتا ہے کہ تمام اشیاء مہنگی نہ ہوتی، کوئی 10% 20% مہنگی ہو جاتی، لیکن اب جس طریقے سے پیٹرول مہنگا کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اکراس دا بورڈ ساری اشیاء جو ہیں وہ مہنگی ہو جائیں گی۔ لیکن اس میں ہاشمی صاحب اب ان کو اصل خدشہ یہ ہے کہ یہ مشکل فیصلے بھی ہم سے کروا لیں گے اسٹیبلشمنٹ، اور اس کے بعد اکتوبر میں نومبر میں یہ بھی کہیں گے کہ آپ الیکشن کروائیں۔ یہ مریم نواز اور میاں نواز شریف جو ریلکٹنٹ تھے اور یہ جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں الیکشن میں چلے جانا چاہیے، اس کی ایک وجہ یہی تھی کہ ان کو گارنٹی نہیں تھی کہ ان کی حکومت اگلے سال اگست تک چلے گی۔ اب یہ جو شہباز شریف ضد پہ اڑ گئے ہیں، یعنی وہ اس ضد پہ اڑ گئے ہیں کہ اچھا مریم نواز اگر تم چاہتی بھی ہو کہ میں شیروانی اتار دوں، اگر تم چاہتی بھی ہو کہ شاہد خاقان عباسی پرائم منسٹر بن جائیں، تو تب بھی مجھے یہ بڑی مشکل سے عہدہ ملا ہے، چاہے نون لیگ کی ساکھ برباد ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، میں نے ہر صورت میں یہ شیروانی پہننی ہے، اور حمزہ شہباز بھی ان کو بیک کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا حمزہ شہباز کا ذکر آ گیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کے آپ کو شگوفے نہیں ملتے کہ پوری نون لیگ کے اندر باپ پرائم منسٹر، بیٹا وزیر اعلیٰ، اور پھر بھی یہ اسی جماعت کے سامنے، اسی جماعت کے بچوں کے سامنے ان کے جو بزرگ رہنما بھی ہیں وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہاشمی صاحب یہ کمپنی نہیں چل سکتی، سہیل وڑائچ صاحب جس طرح کہتے ہیں کہ یہ کمپنی نہیں چل سکتی، کیونکہ یہ 14 رکنی جو ایک اتحاد بنا ہے، ان سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں، یہ اس ملک کے مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتے۔ ایک ووٹ پر قائم رہنے والی یہ حکومت عمران خان صاحب جیسی وائبرنٹ اپوزیشن کے ہوتے ہوئے، جس کا حجم، جس کی طاقت، جس کا جوش و جذبہ، جس کی عوامی حمایت ان 14 جماعتوں سے 14 گنا زیادہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے یہ حکومت زیادہ دیر سروائیو نہیں کر سکتی۔ ایسا وہ مفتہ اسماعیل نے تو کہا ہے کہ اگست 2023 میں ہی نگران حکومت آئے گی۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مشکل فیصلے ہم نے کر لیے ہیں، مزید فیصلے کریں گے آگے، تو یہ مت سمجھا جائے کہ جو ونڈو اوپن کی گئی ہے کمیٹی کی شکل میں ایسی کوئی بات ہے۔ دیکھیں مشکل فیصلے کس کے لیے کیے ہیں انہوں نے؟ یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ ہم عوام کو کچلیں گے۔ اگر یہ اب کہہ رہے ہیں کہ معیشت کے لیے مشکل فیصلے بڑے ضروری تھے، تو جب خان صاحب یہ مشکل فیصلے کر رہے تھے اور ٹارگیٹڈ سبسڈی بھی دے رہے تھے، نچلے طبقے کے لیے احساس ریلیف پروگرام بھی شروع کیا ہوا تھا، نچلے طبقے کے لیے ہیلتھ کارڈ بھی شروع کیا ہوا تھا، بلکہ ہیلتھ کارڈ ایسا تھا کہ اکراس دا بورڈ اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی جس قسم کا خان صاحب وہ ہیلتھ کارڈ کا پروگرام لے کے آئے تھے۔ تو انہوں نے تو یہ سبسڈیز ختم ہونے کی وجہ سے، جو کہ ایک مجبوری تھی، جو طبقات متاثر ہو سکتے تھے ان سب کو کور کر لیا تھا۔ صرف یہ ہے کہ اس وقت جو خان صاحب اشارہ کرتے ہیں کہ امریکی دھمکی، پھر ان کا جو بیانیہ انہوں نے مہنگائی کے متعلق بنایا تھا، اکانومی کے متعلق ایک جھوٹا بیانیہ مریم نواز نے
شہباز شریف نے اور پی ڈی ایم نے بنایا تھا اور خان صاحب کے بقول ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس کا دباؤ لے لیا، تو اس وقت جو غلطی کی گئی ہے اس کا خمیازہ اب یہ قوم بھگت رہی ہے، یہ عوام بھگت رہے ہیں۔ خان صاحب کے دور میں بھی انٹرنیشنل لیول پر مہنگائی تھی، 4 مہینے خان صاحب نے پیٹرول کی قیمت کو روک کے رکھا، 5 روپے فی یونٹ کمی بھی کر دی بجلی کی قیمت میں، اور ریکارڈ ٹیکس کلیکشن چونکہ کی ہوئی تھی تو وہاں سے پیسہ نکال کے اس کو کمپنسیٹ کر دیا گیا۔ تو اب یہ امپورٹڈ حکومت لانے کی وجہ سے خان صاحب کی حکومت گرانے کا جرم صرف یہ نہیں کیا گیا، جرم یہ کیا گیا ہے کہ یہ 22 کروڑ عوام کے اوپر اب مہنگائی کا جو طوفان آئے گا اور جس طریقے سے یہ لوگ پسیں گے، آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کی چیخیں جو پہلے ہی نکل رہی ہیں، اب ان لوگوں کو یہ پوری جو آپ کی لوور کلاس ہے وہ تو ختم کر دیں گے اور مڈل کلاس بھی مجبوراً لوور کلاس میں جا کے گرے گی۔ بہت شکریہ ایسا ویورز، آج کے شو تھا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے اللہ نے کے بعد